हमें बंदगी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनके हम और आप उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ उम्मत और फ़र्ज़ उम्मत अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमसे इस ज़िंदगी में वो काम मिले जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ऐसे हर काम से हमें बचा ले जो अल्लाह ताला को नापसंद है। हमारा आज का दर्स ये अलम तरा अनल फुल्का तजरी फिल बहर, क्या तुमने उस कश्ती को देखा जो अल्लाह के फजल से चलती है समुंदर में ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समुंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबान की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं और अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके फिर वो उसे बचा लेता है, उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है। तो इनमें से कोई भी इख्तिसाद बरतता है और कोई हमारी निशानियों का इनकार करता है मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्र है। लोगों बचो अपने रब के गज़ब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और न कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ देने वाला होगा। फिर वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है। वो बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माँ के पेट में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि वो कल क्या कमाई करने वाला है और न किसी शख्स को ये खबर है किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। हमारा ये आज का दर्स आप लोगों को अगर तवज्जो से और ध्यान से और बहुत यानी जहन की यकसुई के साथ सुनेंगी तो फ़लसफ़ा कुदरत और तकदीर आपको समझ में आएगा। और इसमें बहुत प्यारी बात अल्लाह ताला ने आपको समझाई है। और फिर वही कहूँगी, अगर आप अपने रब के रब होने पर राज़ी हो जाए ना तो ज़िंदगी का कोई झगड़ा ही नहीं है। सारी बात यह है कि अभी तक रब के रब होने पर राज़ी नहीं हो। जो वो तुम्हें देगा, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता है, जो तुम्हारे लिए तमाम मसाइल का हल तलाश करता है, जो तुम्हारे दुख सुख भेजता भी है और वही कटवाता भी है। अगर हम में से कोई ये समझे ना कि हमने बड़ी तकलीफें और आजमाइशें बर्दाश्त कर ली और हमने बड़ी नमाजें और बड़ी इबादतें कर ली, इन सब के पीछे भी अल्लाह का हाथ है। अगर अल्लाह ताकत न दे तो तुम में से कोई भी, मैं आपसे सच कहती हूँ, अपने आप एक वक्त की नमाज और एक एक रकात को देखिए तो आप ये कहेंगे कि ये अल्लाह नहीं पढ़वा ली, वरना जहन का कंप्यूटर कहीं और चल रहा होता है। हाथ नमाज पाँव जो है वो जानमाज के ऊपर होते हैं, दिल किसी और जगह अटका हुआ होता है। इससे अगर हमारी रकात पूरी हो जाती है ना तो ये अल्लाह का एहसान है और फिर इसे अगर वो कबूल कर ले तो ये इससे बड़ा एहसान है हमारे। ये वो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे पैरों से जो जो अमल हो रहे हैं इसके पीछे भी परवरदिगार का हाथ है। लिहाजा अगर अपने कोई अमल खराब तुम्हें नजर आए तो उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये अल्लाह की खफगी की अलामत है। और जो तुम्हें अपने अमल अच्छे नजर आए इस पे गुरूर न करो कि ये अल्लाह ताला की निहायत रहम और फजल है। पानी को ये अगर अल्लाह एहसान न करता तो तुम लोग ये नेकी कर नहीं सकते थे। अब किसी शख्स को अपने पैसे पे गुरूर होता है और वह ये कहता है कि मुझे तो अल्लाह ने बड़ा माल दिया। अल्लाह कहता है बताओ, समुद्र में जब तुम्हारी कश्ती चल रही थी माल लेकर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सारा माल जो कुछ भी है वो यहाँ से आने में या ले जाने में समुद्र के जरिए, अब बाय एयर भी बहुत सारा माल जाता है और इसी तरह ये बाय समुद्र भी हमारा पानी के माल समुद्र पे जहाज से आता है। अल्लाह ताला पूछ रहे बताओ इस कश्ती का निगहबान कौन? और अल्लाह ताला कहता है इससे बड़े बड़े लोगों को तुमने देखा होगा जब इस कश्ती पे बैठे होते हैं और पानी की मौज आती है ऐसी समुद्र में कि ऐसा लगता है कि कश्ती पलट जाएगी, तो तुम ये देखो फटाफट अल्लाह को पुकारने लगते हैं इस तरह कि अगर अल्लाह तू नहीं बचाएगा हमें तो हम तबाह हो जाएंगे। अब ये मिराज सिर्फ कश्ती से मत लो, तुम जो काम भी हमारा खराब होने लगता है बताओ सब कौन माई का लाल तुम्हारी मदद का, तुम क्या कहते हो? यानी मिसाल के तौर पर 9 महीने तक तो हम कहते रहे मैं फलां डॉक्टर को दिखा रही हूँ, फलां डॉक्टर यूँ करेगा और फलां ने कह दिया ये नहीं, और ऐन वक्त पर जब सारे डॉक्टर खड़े होते तुम सारे सजदे में पड़े हुए होते, क्योंकि तुम्हें पता है इस वक्त अगर अल्लाह न बचाएगा ना तो ये बचने वाला मामला नहीं है, सारे डॉक्टर की डिग्री चली रह जाएगी। और जो हम मुसलमान डॉक्टरों में भी अकल
کو پہچاننے والی ڈاکٹر ہے وہ خود بھی سجدے میں پڑ جاتی ہیں جا کر اس وقت. ان کا حال یہ ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ 2 نفل پڑھ کر جاتی ہے اپنے آپریشن پہ کہ بھائی یہ اللہ تو میری عزت رکھنا, یہ میرے ہاتھ کا کام نہیں ہے. اور میں تو کہتی چلو تم ڈاکٹر نہیں ہو, تم کچھ نہیں ہو, مجھے بتاؤ جس دن تم ہانڈی میں مہمانوں کو دعوت کر رہی ہوتی ہو اس دن تم آلو چھیلتے ہوئے اور مسالہ ڈالتے ہوئے کتنا اللہ کو یاد کرتی ہو؟ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ میں نہیں مان سکتی, کیونکہ وہ بسم اللہ اور ہائے اللہ اور بسم اللہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا, اور پھر یہ اللہ عزت میری تیرے ہاتھ ہے, یعنی وہی سالن جو تم روز پکاتی ہو اس میں بھی کیا تم یہ سمجھتی ہو؟ تمہارا دل یہ اپنے دل سے پوچھو کہ کیا یہ تمہارا کمال ہے کہ وہ سالن میں ذائقہ تمہارے ہاتھ سے آ جاتا ہے؟ اس سالن میں ذائقہ کون دے دیتا ہے؟ اور یہ جو تم گڑگڑا رہی ہوتی ہو اللہ میری عزت رکھنا, کسی ایسی دعوت کا تصور کرو جس میں تمہارا صرف یہ خیال ہو رہا ہو کہ کھانا کم پڑ گیا, اب تم چاول نکالی جا رہی ہو بسم اللہ اور بسم اللہ, اور جب آخر میں چاول بچ جاتے تم کہتے الحمدللہ اللہ تو نے میری عزت رکھی ورنہ میرا تاج نہیں ہوتا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, سمندر اور کشتی اور بازار اور ان سارے معاملوں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے. میں تو کہتی ہوں خدا کی قسم تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے میں اگر ذائقہ آ جاتا ہے تو یہ بھی اس رکھتا ہے احسان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو جب ان کا کام اٹکتا ہے تو ذرا تم انہیں دیکھا کرو, گھبراہٹ ان کی, اور ایسے اللہ کو پکاریں گے اللہ جی تو ہی بس یہ میرا کام کر دے, اور جیسے ان کا کام ہو جائے گا تھوڑے ہی ہیں جو یاد رکھتے ہیں باقی سارے بھول جاتے ہیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ذرا سا کسی کا کام خراب ہوا نا, یہ کوالٹی کی بات ہوتی ہے. اب ہماری بہنوں میں بھی مختلف کوالٹی کی بہنیں ہوتی ہیں. اب ایک بہن ہوتی ہے وہ گھبرا کے کہتی بس اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا, میں نے 2 نفل پڑھنے, ابھی 2 نفل پہ کام اس کو لگا نہیں ہوگا, بولے اللہ میاں میں 4 نفل پڑھوں گی, اللہ میاں 10 روپے صدقہ دوں گی, اور اللہ میاں میں یہ کروں گی. یعنی ہم اللہ میاں سے اتنی دوستی بنائے کہ جو اب اللہ میاں کہیں وہ کر دیں گی تاکہ یہ مشکل کی گھڑی گزر جائے. اور بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو پورا بھی کرتی ہیں لیکن اکثر ایسی ہیں وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں. جب ان کا کام ہو جاتا ہے نہ انہیں نفل یاد رہتے ہیں, نہ انہیں شکرانے یاد رہتے ہیں, نہ انہیں خوش یاد رہتا ہے, بھول جاتے ہیں. لہٰذا یہ بات نہیں کہ تمہارا وہ منتیں مانگنا غلط ہے, انہیں منتیں پورا کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے یہ جب وعدے کرا کرو تو کیونکہ یہ تم پر جو کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بڑھانے کے لیے بھیج رہا ہے, اور جو تم اس میں نفل پڑھو گے تو درجے ویسے بڑھ جائیں گے, سختی نہیں آئے گی تم پر. ابھی تم نے نہ وہ پڑھا نہ یہ پڑھا, پھر کوئی مشکل آئے گی. لہٰذا اچھا ہے کہ جو منت کرا کرو اسے پورا کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبت آنے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں مصیبت گزر جانے کے بعد کہتے ہیں لو اللہ نے کیا کرا, میں نے ایسی تدبیر کری اور میں نے تو یوں چلاکی کری اور میری تو یہ عقل مندی تھی, اور میرا بھائی آ گیا اور میرا باپ آ گیا اور فلاں آ گیا فلاں آ گیا اور میرا شوہر نے یہ کر دیا. اس کو کہیں اللہ میاں نظر ہی نہیں آتے, پھر وہ اللہ میاں کو بھول کے نا دوسروں کو ہار پہنا رہی ہوتی, ٹوپی پہنا رہی ہوتی, یا اپنی عقل مندی پہ لیتی کہ مجھے ایسی ترکیب سمجھ میں آ گئی. یہ کیا ہے, شیطان اس نیکی کو ضائع کرا دیتا ہے. کیونکہ اب تم نے وہ تو نیکی کر لی نا, تم کیا سمجھتے ہو جسے تم زیور خریدنے جاتی ہو, ایک تو وہ مرحلہ ہوتا ہے, لیکن زیور خرید کر گاڑی تک جانے میں تم کتنا ڈرتی ہو یہ بتاؤ, ہے نا, کہ اللہ اب یہاں سے گھر پہنچ جائے, کیونکہ یہ تو جھپٹا مار کے بھی کوئی لے جا سکتا ہے نا دکان سے آپ گاڑی تک آتے تک. کبھی آپ نے کبھی کوئی قیمتی چیز خریدی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی تک جانے تک کتنے وسوسے آپ کے دل میں آتے ہیں کہ یوں نہ کوئی چھین لے, وہ کوئی نہ آ جائے, یہ نہ ہو جائے, اور آپ کتنی حفاظت سے اس کو لے کر گاڑی تک پہنچتی ہیں, اور گاڑی میں جب پہنچ جاتی ہے تو سکون سے اس کو رکھتی ہے تاکہ اب یہ, اور اس کے بعد جب تک آپ اسے تالے میں نہ رکھیں آپ کو چین نہیں آتا. میری بہنوں بہت توجہ سے یہ جملہ میرا سنو کہ جتنی نیکیاں کر رہی ہو جب تک سانس نہ نکل جائے اس وقت تک ہوشیار رہنا, کیونکہ شیطان تمہیں نیکیاں لے کر اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے, ایک تو وہ یہ کہ تمہیں نیکی کرنے نہیں دے گا, اور جس نے نیکی کر رکھی ہے خدا کی قسم وہ پورا زور لگا دے گا کہ تمہاری نیکی مرنے سے پہلے ضائع ہو. شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں آپ غوث پاک کے نام سے جانتی ہیں, ان کا واقعہ آپ نے سنا, جس ان کا انتقال کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا عالم کی شکل میں اور کہنے لگا, ان کے سارے لوگ یہ جتنے یہ سارے علماء اور اولیاء اللہ تھے یہ سب بھی آپ کے پاس جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا مبارک ہو, کیونکہ ان اولیاء اللہ کو جنت کے فرشتے اور باغ اور محل نظر آ رہے تھے. انہوں نے غوث پاک سے کہا مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو آپ کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بامراد جا رہے ہیں, بس آپ اپنا پسینہ پوچھتے تھے اور یہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں.
تو کسی ساتھی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ابھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک میری سانس نکل نہ جائے شیطان سے غافل نہ رہنا، بہت ہوشیار رہنا، کیونکہ شیطان کسی وقت بھی دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک مثال دیتی ہوں، یہ جو تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتائی نا کہ مصیبت کے وقت میں تمہاری لو اللہ سے تو ضرور لگے گی، کیونکہ تمہاری جڑوں میں، تمہاری بنیادوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تمہارا تعارف ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے تمہیں کوئی یاد نہیں آئے گا، لیکن میری بہن جب سکھ کی گھڑی آئے تو اس مصیبت میں کری ہوئی نیکی کو کھو نہ دینا، اور حد سے زیادہ ہوشیار رہنا کہ تمہاری آزمائش کسی وقت بھی شیطان کرے گا۔ شیطان وہ ڈاکو ہے جو تمہاری نیکیوں کو سنتا پھر رہا ہے کہ کہاں سے تمہاری کون سی نیکی لے جائے۔ دیکھو میں تمہیں مثال دیتی ہوں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق اہل بیت نے آپ کو غسل جنازہ دیا کی تیاری کر رہے تھے اہل بیت کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنازہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا غسل جنازہ کون دے گا؟ میرے اہل بیت یعنی میرا خاندان کے لوگ۔ تو صحابہ کرام سب دوست ہٹ گئے کہ یہ ذمہ داری اولادوں کی ہے، آپ لوگ خود بھی سمجھ لو، بڑے مزے سے وصیت کر دینا کہ تم میری دوستوں میں مر جاؤ نا تو تم آ جانا آ کے نلا دینا، یہ بات نہیں ہے، اپنے وارثوں کو تیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق وارثوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے خاندان کے تمام لوگ آپ کے غسل کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں آواز آئی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ میں اپنے پاس سے آپ کو نہیں سنا رہی ہوں، وہ کتابیں جو مستند کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیب و طاہر و پاک ہے، انہیں نہ نہلاؤ، انہیں ایسا ہی دفن کیا جائے گا۔ ابھی یہ لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ دوبارہ آواز آئی کہ نہیں دیکھو یہ ابلیس کی آواز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کے دفن کرو کیونکہ شریعت محمدی پوری ہوگی۔ اگر اس وقت پھر آپ نے بتایا کہ میں جو پہلا پکار آئی تھی یہ ایک شیطان تھا اور میں خضر علیہ السلام، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام باقاعدہ آئے اور آپ نے آ کے سب سے تعزیت کری اور آپ نے بتایا کہ میں خضر۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو میری بہنوں، جب آزمائش صحابہ کرام کی بھی اتنی ہو سکتی ہے، شریعت کی کسوٹی پہ پرکھے بغیر ہم نکل نہیں سکتے۔ اگر وہ مان لیتے ہو سب کہ ہاں جی یہ تو ہے طیب و طاہر و پاک، تو شریعت محمدی چھوڑ دیتے نا۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت غوث پاک کی ہے کہ حضرت غوث پاک نے ایک 40 دن کے نمازوں کا اور عبادتوں کا پروگرام بنایا، چلہ جس کو کہتے ہیں، اور آپ باقاعدہ مسجد میں ہی رہتے اور آپ یہ وظیفے پڑھ رہے تھے۔ 40ویں دن جب آپ کی عبادت کا آخری رات تھی، آپ سجدے میں پڑے تھے کہ اللہ اسے قبول کر لے، فرما لے۔ آپ نے سجدے میں دیکھا نور علی نور تھا، اتنا نور تھا جس کی کوئی حد نہیں، اور روشنی چاروں طرف پھیل گئی، اور اس روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی اپنا سر اٹھا کہ میں اللہ میاں ہوں، میں نے تیرا سجدے کو قبول کر لیا، اور آج سے تیری عبادت اتنی قبول کر لی گئی کہ تیری نمازیں معاف کر دی۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں معاف نہیں ہوئی تو میری نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کے سر اٹھایا تو نور روشنی سب غائب ہو گئی تھی، اور پھر شیطان روتا ہوا آپ کے سامنے آیا اور آپ سے کہا خدا کی قسم میں نے ہزاروں اولیاء اللہ کو اس طرح دھوکے میں ڈال دیا اور ان کی نمازیں چھڑوا دی، تم کیسے بچ گئے؟ بھائی واہ واہ، تم اپنے علم سے بچ گئے۔ ہم نے کہا خدا کی قسم اپنے علم سے نہیں بچا، میرے رب نے بچایا۔ یہاں بھی شیطان مار رہا تھا نا۔